Hi there, my name is Shahzad. Welcome to my leadership channel. Today my topic is leadership character. I've taken this topic from the book of John C. Maxwell. The name of the book is Developing a Leader Within You 2.0. अच्छा, अपनी बुक में जॉन सी मैक्सवेल ये कहते हैं कि 2016 में उनको फोर फ्रांसिस से मिलने का इत्तेफाक हुआ। वो कहते हैं वो जब मैं फोर फ्रांसिस से मिला तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ, उनकी ह्यूमिलिटी से, उनके कैरेक्टर से बड़ा इम्प्रेस हुआ कि वो बंदा बड़े कैरेक्टर का मालिक है। कहते उनसे ही रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने बाद में पढ़ा जिसमें फोर फ्रांसिस ने 14 जो है प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, 14 डिजीज़ लिखी हुई थी कैरेक्टर से रिलेटेड लीडरशिप में। वो क्या क्या थी उनमें से तीन चार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो ये है, नंबर वन इज़ थिंकिंग वी आर इमॉर्टल, इम्यून एंड डाउनराइट इंडिस्पेंसिबल। ये पहली डिजीज़ उन्होंने लिखी है। और क्या कहते हैं, विच मीन्स that which is the enemy of humility and service. दूसरा उन्होंने लिखा excessive busyness which leads to stress and agitation. तीसरी उन्होंने लिखी mental and emotional petrification. उसमें क्या है, which creates heartlessness. चौथा लिखा excessive planning and functionalism which leads to inflexibility. उसके बाद उन्होंने लिखा पुअर कोऑर्डिनेशन विच फॉस्टर्स इंडिपेंडेंस एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। फिर उन्होंने लिखा लीडरशिप अल्जाइमर्स डिजीज़ वेयर लीडर्स फॉरगेट हु नर्चर्ड और एंड मेंटर्ड देम। अब ये उन्होंने कुछ डिजीज़ जो है वो फैसले से लिखी थी, उससे इसके अलावा भी और लिखी हुई हैं जो कि इस बुक में मौजूद हैं। और उसमें आगे जॉन सी मैक्सवेल ये कहते हैं कि आपका कैरेक्टर अगर अच्छा है, इससे इस बात का आप प्रूफ नहीं दे सकते कि आप अच्छे लीडर साबित होंगे। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मसला पैदा हो सकता है, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आगे वो ये कहते हैं कि जी मेरा एक एग्जेक्टिव्स के साथ मीटिंग हुई, मैं एक मीटिंग हेल्ड की। मैंने एग्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस किए। मैंने कहा कि आप किस बंदे पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सब एग्जेक्टिव्स ने लिखा कि हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स पे जो है ना ट्रस्ट करते हैं, किसी ने अपने बॉसेस के बारे में नहीं लिखा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किसके ऊपर अपनी वेलबींग और हैप्पीनेस को डिपेंड करते हैं, किस पे आप डिपेंड करते हैं कि आपको जो है वेलबींग और हैप्पीनेस पे। सब ने अपने बॉसेस के बारे में लिखा कि उनसे उनके ज़रिए से हमें मिल सकता है। तीसरा मैंने उनसे सवाल ये किया, जो उन कहते हैं ये दो सवाल उनसे जो है किए। उसके बाद मैंने तीसरा उनसे सवाल ये किया कि अगर कोई बंदा आपका जो सबॉर्डिनेट है वो ये लिखे कि वो आप पे ट्रस्ट करता है तो क्या आप उसको मानेंगे। वो कहते हैं कि उस जो एग्जेक्टिव थे उनके दरमियान में जो है मर्मरिंग शुरू होगी, वो एक दूसरे से बात करना शुरू हो गई कि वाकई में ये पॉसिबल है कि नहीं है। आगे वो ये कहते हैं, ये बात कैरेक्टर की आती है। आगे वो कहते हैं कि जी कि स्टीफन कोवी ने अपनी बुक में ये लिखा है कि जब ये 9/11 का वाक़या नहीं हुआ था, टेररिस्ट स्ट्राइक्स नहीं हुए थे, उस वक्त ये था कि मैं अपनी फ़्लाइट के लिए आधा घंटा पहले आता था, फटाफट सिक्योरिटी से मैं निकलता था और मैं अपने जो है उसमें चला जाता था, फ़्लाइट में चला जाता था। अब ये होता है कि टेररिस्ट अटैक के बाद लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो गया फ़्लाइट्स पे। इसकी वजह से मुझे 2 घंटे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जाना पड़ता है और 3 घंटे पहले मुझे जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए जाना पड़ता है जाने के लिए। वो कहते हैं देखें कि लोगों का ट्रस्ट कैसे ख़त्म हो जाता है कि अगर जो है और किसी चीज़ पे उनको ट्रस्ट ना रहे, किसी के कैरेक्टर पे उनको ट्रस्ट ना रहे। आगे वो ये कहते हैं कि जी कि लोग जो है ना, सबसे पहले आप जो कहते हैं आपके ऊपर, आपके कहने पे ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद आपके कैरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपका कैरेक्टर जितना मजबूत होगा उतना ही आपके कैरेक्टर में डिपॉजिट होते जाएंगे। आपके लोगों के जो ट्रस्ट है वो डिपॉजिट की सोच में आपके कैरेक्टर में जाता जाएगा। जितना आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाएगा उतने डिपॉजिट्स बढ़ते चले जाएंगे। वो ये कहते हैं कि कैरिज्मा से लीडर्स जो है ना वो लोग अपनी सब अटैक तो कर लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आप में कैरिज्मा है लेकिन अगर आप में कैरेक्टर नहीं है तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर आपका कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। उसके आगे वो कहते हैं कि जी मैं ये सोचता था कि कैरेक्टर एक नाइस चीज़ है। कहते हैं मेरे शुरू के जवानी के साल थे उसमें मैं ये सोचता था कैरेक्टर एक नाइस चीज़ होती है, इसको होना चाहिए। लेकिन बाद में फिर मैंने ये देखा अपने जैसे जैसे मैं ओल्ड होता चला गया कि कैरेक्टर जो है वो तो क्रिटिकल है लीडरशिप के लिए। लीडरशिप के लिए कैरेक्टर बिल्कुल क्रिटिकल की सूरत अख्तियार कर चुका है, इसके बगैर से लीडरशिप चल ही नहीं सकती। उसके आगे वो ये कहते हैं
کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو لیڈرز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے کریکٹر کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا. یہ پوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ صرف لیڈر جو ہے یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرے کہ جی لوگوں کا کریکٹر اچھا ہو. لیڈر کا اپنا کریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ لیڈر پہ بھی ٹرسٹ کریں. جب لوگ لیڈر پہ ٹرسٹ کریں گے تو ان دونوں کی جو ٹرسٹ ہے, میوچل ریلیشن شپ ہے, اس سے آرگنائزیشنز جو ہے نا آگے بڑھیں گی. اس کے آگے وہ کہتے ہیں جی کہ کریکٹر جو ہے سلولی ڈیولپ کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو آپ یہ ایک آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں, اگر آپ کے یہاں کے جو لوگ ہیں کسی بندے پر ڈپینڈ کر رہے ہیں, کسی بندے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ریلیشن شپ اس بندے سے بڑھائیں تاکہ لوگ آپ پہ بھی ٹرسٹ کریں, تاکہ لوگ آپ کے اوپر بھی بھروسہ رکھیں. کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹرسٹ کو, آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں. جان سی میکسویل کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک میٹنگ میں ایک لیڈر نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور میری عزت کو بڑھایا, جو کہ میں اس وقت اس ٹائم پہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں میرے تعلقات اس لیڈر سے بڑے اچھے ہو گئے. اسی طرح سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں وہ لوگ جن کے کوئی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہوتے ہیں اور لیڈر کو آگے بڑھاتے ہیں اور لیڈر کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے تعلقات بھی لیڈر سے اچھے ہو جاتے ہیں اور آرگنائزیشنز آگے بڑھتی ہیں. آگے وہ جان سی میکسویل یہ کہتے ہیں کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے جو کریکٹر میں کوئی پرابلم آ جائے, کوئی مسٹیک آ جائے, تو ایک دم لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل فنشڈ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے نکسن کا واٹر گیٹ اسکینڈل تھا, جو اس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو تھا وہ پریزیڈنٹس کے اوپر یا امریکن لیڈرز کے اوپر وہ کم ہو گیا تھا. تو بلی گراہم جو کہ خود بھی ایک لیڈر ہے, انہوں نے لوگوں کا ٹرسٹ بحال کیا یہ کہہ کے کہ ہر لیڈر میں فلاز بھی ہوتے ہیں, ان میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ان میں پرابلمس بھی ہوتی ہیں, اور لیڈرز جو ہیں ہر ایک لیڈر کے اندر ایک چھوٹا سا واٹر گیٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا وہ بحال کیا. اچھے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے کریکٹر کو بلڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو بلڈ کر کے وہ لوگوں کے لیے ایک ایسٹ بن جاتے ہیں. اس کے آگے جان سی میکسویل یہ کہتے ہیں کہ ایک ارون ہے, ان کی جو بک ہے ڈیریلڈ, اس میں انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہیں لیڈرشپ کریکٹر کے بارے میں. پہلا ہے اوتھینٹسٹی, دوسرا ہے سیلف مینجمنٹ, تیسرا ہے کریج, چوتھا ہے اوتھینٹسٹی ہو گئی, سیلف مینجمنٹ ہو گیا, کریج ہو گیا, اور ہیوملٹی. اب اوتھینٹسٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ لیڈر جو ہے نا یہ 2 لائنوں کے درمیان میں چل رہا ہوتا ہے, لائن آف سکسیس اور لائن آف فیلئر. کہتے ہیں جو لیڈرز اپنے فیلئرس کو چھپاتے ہیں وہ ایز اے فونی نظر آتے ہیں, اور جو لیڈر اپنے سکسیس کو چھپاتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. تو لیڈر کو 2 لائنوں کے درمیان میں چلنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں, میں بھی 2 لائنوں کے درمیان میں چلتا ہوں, لائن آف سکسیس اور لائن آف فیلئر کے درمیان میں. لائن آف سکسیس اور لائن آف فیلئر کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے لائن آف فیلئر کیا ہوتی ہے, ڈپریسز می, اور سکسیس کیا ہوئی, امپریسز می. فیلئر کیا ہوئی, آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو سی. ایک سکسیس کیا ہوئی, آئی وانٹ ایوری ون ٹو سی. فیلئر کیا ہوئی کہ بی ایٹ مائی ورسٹ, اور سکسیس کیا ہوئی, بی ایٹ مائی بیسٹ. کہتے ہیں ان لائنوں کے درمیان میں جب میں چلتا ہوں تو لوگ مجھ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, لوگ مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر ہر دفعہ جیتا رہے گا. لیڈر میں بھی پرابلمز آتی ہیں, لیڈرشپ میں بھی پرابلمز آتی ہیں, لیڈرشپ میں بھی فلاز آتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک دفعہ آگے گولڈ میڈل جیت جائے گا, ایتھلیٹ نہیں ہے تو ہر دفعہ جیتے گا. یہ ضروری نہیں ہے, ایتھلیٹ ہار بھی سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی کانفرنسز میں لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ صرف شروع میں کہتے ہیں میں یہ بتاتا تھا کہ میں کس طرح سے جیتا رہا ہوں, کس طرح سے میرا کریکٹر مضبوط ہوا ہے. یہ کہتے ہیں اب میں یہ بھی بتاتا ہوں کہاں میرے کریکٹر میں فلاز آئے تھے, تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ اپنے کریکٹر فلاز کو ٹھیک کرتے ہوئے میں کس طرح سے میں جیتا, اور کس طرح سے میں اپنی زندگی میں جو ہے اپنی جیت حاصل کی. اس کے آگے وہ کہتے ہیں سیلف مینجمنٹ. سیلف مینجمنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ گریگ ہیں, بندے ہیں جو کہ جنہوں نے وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشنز میں کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک آئی کیو ہوتا ہے, ایک سی کیو ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آئی کیو اگر خالی آئی کیو کو دیکھا جائے تو نکسن اور بل کلنٹن سے بہتر کوئی نہیں ہے. سی کیو جو ہے, کریکٹر کوشچن جو ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیڈرس کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں اگر آپ اپنا ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کریکٹر کوشچن کو دیکھنا پڑے گا, اپنے کریکٹر کو دیکھنا پڑے گا, کیا اپنی ویلیوز کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو اپنی ویلیوز کا نہیں پتہ تو آپ کو اپنے کریکٹر کا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا کریکٹر کس طرح کا ہے. اس کے آگے وہ یہ کہتے ہیں
کہ آپ کو کیا اپنی جو آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے بارے میں پتہ ہے. اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ آپ کے ریلیشن شپ کہاں تک جا سکتا ہے, اور آپ اپنی ریلیشن شپ پہ روڈ ریز کیسے لگا سکتے ہیں. روڈ ریز وہ ہوتے ہیں جو کہ گاڑی کو کلف سے گرنے سے بچاتے ہیں. تو آپ اپنے کریکٹر پہ روڈ ریز کہاں تک لگاتے ہیں, کس حد تک آپ جاتے ہیں, کہیں آپ حد سے آگے تو نہیں بڑھ جاتے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں اپنی کریکٹر کو لیتے ہوئے, اپنے سیلف مینجمنٹ کو لیتے ہوئے. ایک ہے کنسسٹنسی, ایک ہے کریڈٹ, ایک ہے چوائسیز. کنسسٹنسی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں لوگوں سے ویسے ہی ملتا ہوں جیسے کہ میں خود ایک عام بندہ ہوں, یا میں کچھ اور بن جاتا ہوں. دوسری کریڈٹ میں کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں بنسبت اپنے. تیسرا کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر چوائسیز میں بناتا ہوں بنسبت اپنے لیے. وہ کہتے ہیں میں ان 3 چیزوں کو لے کے جب چلتا ہوں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری سیلف مینجمنٹ کیسی ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے لیڈرشپ کے اندر, کہ لیڈرس جو ہے نا اپنے جو ڈپازٹس ہیں, اپنے کریکٹر کے جو ڈپازٹس ہیں وہ بڑھاتے ہیں آہستہ آہستہ, اور اپنے آپ کو سیلف مینیج کرتے ہیں تاکہ ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں کریکٹر کے جو ہیں. اس کے آگے وہ کہتے ہیں یہ ہیوملٹی. کہتے ہیں لوگ ایسے بندے کے ساتھ کام کرتے ہوئے پسند نہیں کرتے جو کہ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتا ہے. لوگ ہیوملٹی کو پسند کرتے ہیں. جیسے کہ ایک آرٹسٹ ہے رسکن, اس نے کہا کہ ہیوملٹی کا گریٹ ٹیسٹ یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو گریٹنس ہے وہ اسی کے اندر نہ رہے, اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں میں بھی جائے. اور اسی کے ریلیٹڈ انہوں نے جان سی میکسویل کہتے ہیں, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھامس کا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں پہ غصہ نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ جی کہ وہ ایسی بن جائے جس طرح سے آپ وش کرتے ہیں, کیونکہ آپ خود بھی ویسے نہیں بن سکتے جیسے آپ وش کرتے ہیں. تو اس چیز کو کہتے ہیں ہیوملٹی, کہ آپ ہیوملٹی کو لے کے چلتے ہیں. چوتھی چیز آتی ہے کریج. کہتے ہیں جی کریجس ڈیسیجنس لینا, کریجس ڈیسیزن میکنگ کرنا. کہتے ہیں کہ کریجس ڈیسیزن میکنگ بھی جو ہے وہ لیڈرشپ کا ایک پارٹ ہوتا ہے, وہ بھی کریکٹر کا ایک حصہ ہوتا ہے. بعض بار لیڈر جو ہوتا ہے اپنی واک سے زیادہ ٹاک کی بات کر دیتا ہے, یعنی کہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے لیتا ہے, اور اس میں وہ پھر اللہ کی ہیلپ مانگتا ہے اور لوگوں کی ہیلپ مانگتا ہے جس میں وہ ویک ہوتا ہے. اور وہ اس ٹف ڈیسیجن کو لیتے ہوئے وہ آگے چلتا ہے, لوگوں کے ساتھ لے کے چلتا ہے اور اپنے ڈیسیجن کو پورا کر کے دکھاتا ہے. وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. اگر لیڈر کا کریکٹر ہے تو آگے بڑھے گا, اگر اس کا کریکٹر نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ان سائڈ جو ہے وہ آپ کے آؤٹ سائڈ سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ان سائڈ بڑا ہے, کہ جیسے کسی گریک فلاسفر نے کہا ہے کہ آپ کا ان سائڈ اگر بڑا ہے تو آپ کا آؤٹ سائڈ بھی بڑا ہوگا کریکٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ان سائڈ آپ کو کہہ ہے کہ آپ کے اندر فلاں چیز میں غلطی ہے یا پرابلم ہے تو اپنے ان سائڈ کو ٹھیک کیجیے. اگر آپ کا آؤٹ سائڈ کہتا ہے کہ نہیں غلطی ہے لیکن آپ لوگوں کو شو کرا دیجیے کہ آپ صحیح ہیں, تو وہ غلط چیز ہے. جان سی میکسویل کہتے ہیں میں بھی اپنی انٹیگریٹی کو فالو کرتا ہوں, میں آؤٹ سائڈ کو زیادہ نہیں دیکھتا, میں اپنی ان سائڈ کو امپروو کرتا ہوں اور اسی سے میں آگے بڑھتا ہوں, اور اسی چیز سے اپنے آپ کو آگے میں بڑھاتا ہوں. آگے جان سی میکسویل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں شروع میں ایک بندے کو ہائر کرتا تھا جو مجھ سے 4 سوال کرتا تھا کریکٹر سے ریلیٹڈ, اور آخری سوال یہ ہوتا تھا کہ جو میں پہلے 3 سوالوں کے جواب دیے وہ کیا صحیح ہیں. اگر میں کہتا تھا صحیح ہے پھر تو ٹھیک, اگر میں کہیں کہتا تھا کہ میں غلط کہا ہے تو کہتا مجھے وہ سوال پھر ریپیٹ کرنے پڑتے تھے اپنے اس بندے کے ساتھ, اور میں کنفیس کرتا تھا کہ ہاں میں یہاں پہ غلط بات بیانی کی یا جھوٹ بولا یا کوئی غلطی کی ہے. وہ آگے اس کی وہ ایک ایگزامپل بیان کرتے ہیں ایفسن کی, جو کہ کوچ تھا ان کا شکاگو کبز کا. کہتے اس نے جب اپنی شکاگو کبز نے 2016 میں ورلڈ سیریز جیتی تھی, جو کہ 1908 کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ جیتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا کہ ایفسن نے کس طرح سے ان کو جتا دیا. ایفسن کہتا ہے کہ ایفسن نے جب اپنے بوسٹن کی ٹیم کو جب جوائن کیا تھا تو اس وقت وہ کریکٹر کو اتنی ویلیو نہیں دیتا تھا. وہ کہتا تھا وننگ سب سے امپورٹنٹ ہے, کریکٹر کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے پھر دیکھا کہ نہیں جی کریکٹر کولیبریشن کا بڑا رول ہے ٹیم کے ون کرنے میں. کہتے ہیں جب 2011 میں وہ شکاگو کبز کا جو کوچ بنا تو اس کی میٹنگ ہوئی, وہاں کے ٹرینر سے, وہاں کے مینیجر سے, وہاں کے جو اور لوگ تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, تو اس میں کولیبریشن اور کریکٹر کی بھی بات آئی. کہتے ہوا یہ, اور ریئل لائف میں کیا ہوا کہ شکاگو کبز کا میچ ہوا تھا انڈینس کے ساتھ, تو انڈینس ون کر رہے تھے, تو رینی ڈے تھا تو رین کی وجہ سے میچ ڈیلے ہوا. لیکن شکاگو کبز نے شیک نہیں کیا, انہوں نے کوئی اسٹمبل نہیں کیا, وہ اکٹھے جمع ہوئے اپنے لاکر روم میں, اور انہوں نے جو ایفسن تھا اس نے ان کو کولیبریشن اور کریکٹر کے بارے میں بتایا. اس نے کہا کس طرح سے ساتھ مل کے اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر کے آپ جیت سکتے ہیں. اور یہی ہوا کہ شکاگو کبز جو تھے آخر میں جو ہے وہ جیت گئے, اور وہ ورلڈ سیریز بھی جیت گئے.
यहाँ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।